बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला के फजल व करम तौफीक से महफ़िल का आगाज़ करते हैं। दुरूद खिज़री से बिस्मिल्लाह करते हैं। सब बहन भाई दोस्त बेटे बेटियां अपने अपने तौर पे 11 दफ़ा दुरूद खिज़री पढ़ लें, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें बंद कर लें। जैसे मैं कहता हूँ आपसे गुजारिश किया करता हूँ कि आंखें बंद कर अपने कल्ब पे ध्यान कर लें और अल्लाह का नाम जो अपने कल्ब पे लाएं और अपने निस्बत जो है मुर्शिद से वो बातिन में कायम करें कि आपका एक बातिन से एक तल्लक है। इसको ऐसे लें कि जैसे एक नूर की शुआ है जो मरकज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की ज़ात मुबारक है। आपके रूह कल्ब से वो नूर हम तक ट्रैवल करता है और ये जो हम शजरा पढ़ते हैं उसमें यही पूरी रूहानी जो नूर मोतियों की लड़ी है उसको आप ज़हन में रखें, तो फिर आपको ख़ुद समझ आ जाएगी कि मुर्शिद निस्बत का मतलब क्या है। तो तल्लक इस तरह एक कायम हो जाता है और उसमें यकसुई भी ज़्यादा पैदा होती, बरकत भी ज़्यादा आती है। तो अब आंखें बंद, अपने कल्ब पे ध्यान और ख़ाली सांस लें। मैं दुरूद पढ़ता हूँ, दुरूद खिज़री और कलमा शरीफ, उसके बाद आंखें बंद करके अपने कल्ब पे ध्यान दे के ख़ाली सांस लें और अल्लाह का नाम अपने कल्ब पे लाएँ ताकि यकसुई कायम हो जाए। फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूँ मालिक के फजल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ साथ अपने ज़ुबान साथ हलाते जाएं, पढ़ते भी जाएं साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहत वल मर्द वल अलम इस्मुहु मकतूबुम मरफूम मशफूम मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफिल विरा मिसबाहुज़ ज़ुलम जमीलुश शयम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराकु मरकुबुहु वल मिराजु सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मुकामुहु व काब कौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यदुल मुरसलीना खातिमुन नबिय्यीना शफ़ीउल मुज़नबीना अनीसिल गरीबीना रहमतल लिल आलमीना राहतुल आशिकीना मुरादिल मुश्ताकीना शम्सिल आरिफीना सिराजुस सालिकीना मिसबाहिल मुक़र्रबीना मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबील कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बेनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबिही व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आला आलिही व सहाबिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम अलैहि हक़्क़ा। ये जो दुरूद ताज है इसके बारे में कहावत है कि हज़रत जिब्राइल इस्लाम इसको पढ़ते हैं, उनसे निस्बत है इसकी, अल्लाह बेहतर जानता है।
اب آگے بڑھتے ہیں جی، میرے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کریں، پھر درمیان میں جب میں کہوں اپنے طور پہ پڑھے تو ساتھ پڑھتے جائیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسمع کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد
المدد المدد یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم حق۔ اس درود شریف کو پڑھیں اپنے طور پر، یہ درود خضری ہے، اس کو جب بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ ساتھ پڑھیں، کوشش کریں 125 دفعہ اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ درود شریف نہیں آتا تو کوئی اور درود شریف پہ شک پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں جو تعداد بتائی ہے کم از کم وہ اس سے زیادہ بھی کوشش کریں۔ 10 منٹ دیتے ہیں آپ کو، 10 منٹ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمع لنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ
انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا بشیر یا نصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا بشیر یا نصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا بشیر یا نصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا مجید یا حفیظ المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا رقیب یا حفیظ المدد المدد المدد. یا اللہ یا رقیب یا حفیظ المدد المدد المدد. حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پڑھیں جناب اس درود شریف کو اپنے طور پہ 125 دفعہ، کوشش کریں اس سے بھی زیادہ محنت کریں۔ 10 منٹ دیتا ہوں آپ کو، کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ختم شریف مختصر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شجاع شریف پڑھیں گے، خط آپ کو سنائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اگلا پروگرام کا آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ ختم شریف کے بعد پھر باطنی ذکر ہم کریں گے۔ یہ جو درود خضری ہے، آپ دیکھا ہم سب پڑھتے ہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس کو شوق سے پڑھتے ہیں، اور یہ ایک روحانی درود شریف ہے، آپ کو کتابوں میں احادیث میں نہیں ملے گا یہ، لیکن جو سلسلے ہیں روحانی اولیاء کرام کے، ان میں یہ دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے اکثریت سے، جس کو بھی دیکھیں آپ دیکھیں درود خضر اس میں خاص دیا جاتا ہے۔ اور حضرت خضر السلام کا واقعہ قرآن پاک میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن بعد میں بھی ان سے بہت سے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی ایسی ہستی رکھی ہوئی ہے جو عاشقان رسول ہیں، اللہ رسول کے عاشق ہیں، ان کی کہیں راہبری کی ضرورت ہو، کسی اور کی ضرورت ہو تو وہ ان کی راہبری کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور واقعہ قرآن پاک میں تو آپ کو پتہ ہی 3 واقعات ہوئے، اور حضرت خضر السلام کے ہر بات کے اوپر وہ اعتراض کرتے تھے، حضرت موسیٰ دونوں اکٹھے سفر کر رہے تھے، اور بعد میں پھر ان تینوں کا جب آپ نے رزلٹ بتایا، ان میں کچھ ایسے بھی تھے، مثلا ایک بچہ مار دیا انہوں نے، اس پہ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ بعد میں انہیں بتایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان کے والدین نیک تھے، بڑا ہو کے تو یہ شیطان بننا تھا، تو اللہ نے پسند کیا کہ ان کو میں اچھی اولاد دے دوں اور اس کو اٹھا لوں، تو اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ انہیں 1 سال اولاد دے گا۔ پھر اسی طرح کشتی کا واقعہ، توڑنے کا، ایک کشتی تھی اس میں توڑ دی اس کو، ان کا یہ کیا کہ غریبوں کی کشتی توڑ دی، انہوں نے کہا دیکھو اتنے میں بادشاہ آیا ایک، وہ اپنی فوج کے لیے اکٹھے کر رہا تھا، تو اس نے وہ کشتی چھوڑ دی غریبوں کی، تو چونکہ وہ اس سے اپنی کمائی کرتے تھے، دیکھیں ظاہراً ایک غلط بات تھی، اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔ اور اسی طرح پھر تیسرا واقعہ کیا تھا آتا ہے ذہن میں؟ ہاں دیوار گرا دی، ایک دیوار تھی بنی ہوئی، وہ ہاں اس کو بنانا شروع کیا، تو بلکہ گرا دی وہ، ہاں کسی ٹھہ، تو اس کو انہوں نے یہ تم نے کیا کہ انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ اس کے نیچے خزانہ ہے، یہ بچے بڑے ہوں گے جن کا یہ والدین فوت ہو گئے جن کو تھی، تو جب وہ دیوار بنائیں گے وہ خزانہ ان کو مل جائے گا، تو اس لیے ایسا ہی تھا نا، کچھ اس طرح واقعہ۔ تو یہ واقعہ دیکھیں ظاہراً کیا ہے، تو وہ ہستی ایسی ہیں، مختلف اولیاء کرام کے واقعات، حضرت یہ ہیں سلطان باہو کے ساتھ ان کا ایک واقعہ، آپ عبادت جب کرتے تو دریا چناب کے کنارے آپ ڈیرا لگاتے تھے وہاں، تو آپ کے مریدان نے کہا کہ حضرت خضر السلام ہمیں بھی دکھائیں، ہم ان کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کے پاس ایک خاص توجہ ہوتی ہے، قلب ان کا چونکہ اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے،
وہ اپنے مریدین کے قلب پہ توجہ دیں تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، تو انہیں پھر وہ کافی دوسری چیزیں جو یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی نظر آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے توجہ دی ان کے قلب پہ، کہا کہ وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں، تو دیکھا خضر علیہ السلام پانی کے اوپر چلے جا رہے، دریا تھا اس کے اوپر۔ پھر دوسری دفعہ بھی ایسے ہوا، کچھ مریدین تھے تو ایسے کیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ نے مجھے 2 دفعہ اس طرح سامنے کیا، اور آپ کا جب مزار بنے گا اس کو 2 جگہ اکھاڑا جائے گا، یہ پانی آپ کا مزار اکھاڑے گا۔ یہ ہوا بعد میں ان کا ایک جگہ مزار بنا تو جناب نے اپنا رخ بدلا اور وہ وہاں سے ہٹانا پڑا، پھر دوسری دفعہ، اب یہ تیسری جگہ ان کا ہے، یہ مشہور واقعہ ان کا۔ بہت سے واقعات ہیں، خود میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے خود بتایا کہ مجھے چناب کے اوپر ملے، میں پول کے پاس کھڑا تھا تو اس طرح ساری بات بتائی۔ تو بہر کہنے سے مراد یہ ہے کہ درود شریف یہ جو ہے اس کو شوق سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ کو برکت بھی ہوگی، اور آگے جو حالات ہیں ان میں خاص طور پہ آپ پہ نظر کرم ہوگی۔ بس یہ ایک درود شریف اس میں خاص بات ہے، اسی لیے اس کو عام احادیث میں عام نہیں کیا گیا۔ یہ عاشقان رسول کا دراصل ان کے لیے ایک تحفہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو اس کی کثرت کریں۔ مالک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ گھر میں تو آپ پڑھتے ہیں اپنے طور پہ، اس لیے آپ کو شوق پڑھانے کے لیے دیا بھی ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آپ ختم شریف پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جی باطنی ذکر ہے، آنکھیں بند رکھیں، اپنے قلب پہ دھیان رکھیں، اور جو آپ کو بتایا باطن کا ذکر جن دوستوں کو وہ کریں، جن کو یہ نہیں ملا، کوئی نئے بہن بھائی ہوں تو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں اس طرح سے کہ سانس اندر جائے تو لا الہ پڑھیں، باہر آئے تو الا اللہ ہو۔ اب ہم نے پڑھنا کیسے؟ آنکھیں بند کرنا نہیں، اپنے قلب پہ دھیان اور سانس کی طرف دھیان رکھنا، یہ نئے دوستوں کے لیے ہے۔ سانس کی طرف دھیان رکھیں، اپنے قلب پہ ہاتھ رکھیں، تو پھر میرا ساتھ دیں۔ میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں،
پھر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنی یکسوئی قائم کرنی ہے، ایک آدھ 15-20 سیکنڈ. پھر اس کے بعد میں آپ کو اللہ اکبر کہوں گا تو پھر آپ نے اپنا اپنا ذکر شروع کر دینا ہے. اس دوران میں مراقبہ بھی جیسے میں نے بتایا کرتے ہیں. جب میں کہوں مراقبہ کریں تو اس وقت ذکر نہیں کرتے، اللہ کی طرف اپنی یکسوئی قائم کرتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی نام، کوئی اشارہ بات کی سمجھ آئے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے 5-10 منٹ ذکر کیا ہے، خالی ذہن سے اس خیال سے بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ باطن میں آپ کی یکسوئی اللہ کی طرف کتنی ہوئی. یعنی ایک سوچ کا وقت دیا جاتا ہے جس میں اللہ پر آپ کی سوچ سکتا ہے، اس کی شان ہے. اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام اپنے قلب پہ، وہ خالی سانس لیتے جائیں. اللہ اکبر، اپنا اپنا ذکر شروع کر لیں. اللہ اکبر، مراقبہ کریں. یہ مراقبے کے بارے میں سنیں. مراقبہ جب کریں تو آپ اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں. ایک باطن کی کیفیت ہوتی ہے. اب جو آپ مراقبے میں ہیں تو اپنے معاملات مالک کے آگے رکھیں، اسی کے اندر دعا بھی مانگیں. کوشش کریں درود شریف پڑھ کے پڑھ لیں، پھر اندر شروع کریں اور مراقبے میں رہیں. اللہ کے آگے باطن کے اندر اپنے معاملات مالک کے آگے رکھیں.
چلیں دروشی پڑھ کے مراقبہ ختم کر لیں. جنہوں نے دعا پوری نہیں کی پوری کر لیں, دروشی پڑھیں, پھر ذکر میں اپنا ذکر شروع کر لیں. پڑھیں جی درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے تو ختم کر لیں اپنا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں جی اپنا شجرہ پڑھنا ہے. شاہ صاحب شجرہ پڑھیں. آپ بھی دو سارے ان کے ساتھ پڑھتے جائیں سب شجرہ. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھ حمد و ثنا رب العلا کے واسطے, نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے, آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام, اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندائے مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار سیاں دل پہ گمراہی کا داغ, نظر رحمت کیجیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہ مصیبت پیش آئی ہیں مجھے, مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت کے پاؤں راہ راست, خواجہ بصری حسن پیر ہدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو, خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے. قطرۂ رحمت کہوں طالب اگر ہووے نصیب, شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے. جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر, خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے. سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو, سری سکتی جناب پارسا کے واسطے. نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو, برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے. رہنمائی کیجیے اے ہادی علم الہدا, شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے. یا الہی دل میں تو واحدی ہو دیگر نہ ہو, شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے. کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے, شیخ حضرت ابو الفرا طرطوسیہ کے واسطے. حسنت دنیا وقبا آتے نا یا ربنا, شیخ ہنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے. یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو, شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے. قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے, شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے. کرتا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا, سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے. یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا, خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے. حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیے, شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے. حرص و خواہش سے بچا ہوں پرش کشتہ بے نوا, شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے. میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے, شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے. یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا, خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے. توتی آئے تور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری, موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے. نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب, شیخ ابو القاسم جناب پارسا کے واسطے. تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول, سید عابد کبیر اللہ اولیاء کے واسطے. کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم, سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے. تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات, خضر عبدال بیابانی ادا کے واسطے. افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر, حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے.
دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا، بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبدالکریم پارسا کے واسطے۔ رحمہ رحمت کرو، مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبدالرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔ نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے۔ اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے۔ یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے۔ قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ، کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے۔ قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل، ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے۔ دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے۔ اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے۔ نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبدالمجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے۔ ساقیہ بھر بھر پلا بجام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے۔ دین و دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ کے واسطے۔ شکر الحمدللہ۔ ہم محسن صاحب خط سناتے ہیں سرکار علی کا، پہلے شاید آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا۔ یہ جب پاکستان بنا تھا، پارٹیشن ہوئی تھی تو حالات بڑے خراب تھے، پاکستان بن گیا تھا تو اس کے بعد 2-3 مہینے بعد سرکار علی نے پھر خط لکھا ایک دوست کو، لوگ پریشان تھے حالات کے بارے میں، تو آپ نے ایک بات سمجھائی انسانوں کے بارے میں، یہ دھیان سے سنیں، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ حالات آج کل بھی ہمارے کچھ ایسے ہی ہیں تو یہ نسبت بہت ملتی ہے اس کے ساتھ، اس لیے دھیان سے سنیں، اس کو سمجھیں، اس میں جو سبق ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک 10 دسمبر 1947۔ پیارے اشرف سلامت رہو، السلام علیکم۔ خیریت مطلوب و حاصل مقصود، دل بے قراری میں تڑپتا ہے، یار کو یار کا ملنا نصیب ہو تاکہ مشکل سہل ہو، ذات باکمال عینی رحمت ہو، بخشش کا مہینہ ہے، عین کو عین دکھائی دیتا ہے اور غین کو دھندلا دکھائی دیتا ہے، یہ آئینے کا اصول ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی غین نہیں ہے، میں، تو اور تمام کائنات ایک ہی جڑ کی فیض یاب ہیں۔ نبی بھٹکی مخلوق کو صحیح راستے۔ ایک منٹ رکنا، دیکھیں اس میں عین اور غین کا ذکر ہے، آگے چلتے ہیں تو آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ میرے مرشد اکثر فرماتے تھے کہ عین اور غین ایک جیسے لفظ ہیں، غین کے اوپر نقطہ ہے اور غین سے غرور بڑھتا ہے، مختلف غین کے ساتھ غلاظت بنتی ہے، اس طرح مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جب اس نقطے کو مٹا دیں تو وہ عین ہو جاتا ہے۔ عین سے مراد ہے بالکل صاف ہو جانا، بالکل شفاف ہو جانا۔ تو آپ یہ اشارہ جو ہے نقطے سے مراد تھی نفس کی نفی کرنا، اس کی طرف بڑھنا، اس میں اسی کا ذکر ہے۔ یہ دوبارہ جملہ فقرہ پڑھو۔ ہاں جی۔ خیریت مطلوب و حاصل مقصود، دل بے قراری میں تڑپتا ہے، یار کو یار کا ملنا نصیب ہو تاکہ مشکل سہل ہو، ذات باکمال عینی رحمت ہو، بخشش کا مہینہ ہے، عین کو عین دکھائی دیتا ہے اور غین کو دھندلا دکھائی دیتا ہے، یہ آئینے کا اصول ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی غین نہیں ہے، میں، تو اور تمام کائنات ایک ہی جڑ کی فیض یاب ہیں۔
نبی بھٹکی مخلوق کو صحیح راستے اور حقیقت کا پتہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اپنی محبت کے لیے تمام عالم کو آپ ہی شائدہ بنایا ہوا ہے۔ خیر اور شر دونوں ایک ہی جڑ کی شاخیں ہیں، دونوں کی قدم بوسی کرو، دونوں یار کے پیغمبر ہیں۔ قدرت کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے ان دونوں کے ذریعے کر لیتا ہے اور اپنا نام نہیں دھرتا۔ اس وقت تمام عالم کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے اور ہر ایک دوسرے سے کھٹکتا ہے۔ یہ کس کا فعل ہے؟ اس وقت بعض جگہوں میں خاص کر پنجاب سے لے کر دہلی تک مصیبت اور غارت گری کا شور ہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ کھٹکا کہاں سے آیا اور کیوں پیدا ہوا۔ ایک کے ہاتھ میں بندوق دے دی اور چلانے والے حضور آپ ہیں۔ نام لگ گیا ہے جس کے کندھے پر بندوق رکھی ہوئی ہے۔ اب کہاں جائیں اور کیا نہ کہا جائے۔ اس لیے اس وقت اپنی عاجزی کے شر کو اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر گر پڑو، اور جب تک ہوش رہے سر نہ اٹھاؤ۔ اس بات کو حاضر ناظر جان کر سر کو پاؤں کی طرف جھکا کر دنیا کے کام کرتے رہو، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ نیکی کرو اور امید کی توقع نہ رکھو، پھلدار درخت بنو، میوہ کھلاؤ، ہندو یا مسلم یا سنگھی کوئی بھی اٹھا کر لے جائے، یہی صداقت ہے، اور مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جن کی طرف مجھے اچھا اور پیار معلوم ہوتا ہے میرا دل بھی اس سے خوش ہے۔ میں مالک سے دعا کرتا ہوں وہی بچہ اپنے پریم، تیاگ اور محبت میں بڑھتا جاوے، آمین۔ میاں 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 تمہارا نام اور ہمارا کام ہو، بھلوں کو بھلی لاج، ہم تو تیرے پجاری ہیں، تیرے گن گاتے ہیں، تیرا رزق کھاتے ہیں، تیری دعائی دیتے ہیں، تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ اس وقت ظالم کے ظلم سے، شریر کی شرارت سے، زمانے کی عداوت سے اپنے فضل کے ساتھ بچا لو، بچا لو، بچا لو، آمین ثم آمین۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 10 دسمبر 1947۔ خط دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 10 دسمبر 1947۔ پیارے اشرف سلامت رہو، السلام علیکم۔ خیریت مطلوب و حاصل مقصود۔ دل بے قراری میں تڑپتا ہے، یار کو یار کا ملنا نصیب ہو تاکہ مشکل سہل ہو۔ ذات با کمال عینی رحمت ہو، بخشش کا مہینہ ہے۔ عین کو عین دکھائی دیتا ہے اور غین کو دھندلا دکھائی دیتا ہے، یہ آئینے کا اصول ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی غین نہیں ہے۔ میں، تو اور تمام کائنات ایک ہی جڑ کی فیضیاب ہیں۔ نبی بھٹکی ہوئی مخلوق کو صحیح راستے اور حقیقت کا پتہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اپنی محبت کے لیے تمام عالم کو آپ ہی شائدہ بنایا ہوا ہے۔ خیر اور شر دونوں ایک ہی جڑ کی شاخیں ہیں، دونوں کی قدم بوسی کرو، دونوں یار کے پیغمبر ہیں۔ قدرت کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے ان دونوں کے ذریعے کر لیتا ہے اور اپنا نام نہیں دھرتا۔ اس وقت عالم کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے اور ہر ایک دوسرے سے کھٹکتا ہے۔ یہ کس کا فعل ہے؟ اس وقت بعض جگہوں میں خاص کر پنجاب سے لے کر دہلی تک مصیبت اور غارت گری کا شور ہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ کھٹکا کہاں سے آیا اور کیوں پیدا ہوا۔ ایک کے ہاتھ میں بندوق دے دی ہے اور چلانے والے حضور آپ ہیں۔ نام لگ گیا ہے جس کے کندھے پر بندوق رکھی ہوئی ہے۔ اب کہاں جائیں اور کیا نہ کہا جائے۔ اس لیے اس وقت اپنی عاجزی کے شر کو اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر گر پڑو، اور جب تک ہوش رہے سر نہ اٹھاؤ۔ اس بات کو حاضر ناظر جان کر سر کو پاؤں کی طرف جھکا کر دنیا کے کام کرتے رہو، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ نیکی کرو اور امید کی توقع نہ رکھو، پھلدار درخت بنو، میوہ کھلاؤ، ہندو یا مسلم یا سنگھی کوئی بھی اٹھا کر لے جائے، یہی صداقت ہے، اور مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جن کی طرف مجھے اچھا اور پیار معلوم ہوتا ہے میرا دل بھی ان سے خوش ہے۔ میں مالک سے دعا کرتا ہوں وہی بچہ اپنے پریم، تیاگ اور محبت میں بڑھتا جاوے، آمین۔ میاں
میاں میاں تمہارا نام اور ہمارا کام ہو، بھلوں کو بھلی لاج، ہم تو تیرے پجاری ہیں، تیرے گن گاتے ہیں، تیرا رزق کھاتے ہیں، تیری دہائی دیتے ہیں، تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ اس وقت ظالم کے ظلم سے، شریر کی شرارت سے، زمانے کی عداوت سے اپنے فضل کے ساتھ بچا لو، بچا لو، بچا لو۔ آمین ثم آمین۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو، 10 دسمبر 1947۔ خط آپ نے سنا، اس میں جو آخر پہ آپ نے میاں میاں کہا نا، وہ آپ نے مخاطب کیا اپنے اس مرید خاص کو جس کو آپ لکھ رہے تھے، لیکن آگے پھر اللہ سے دعا کی ہے کہ مالک ہمیں عجز انکساری عطا فرما اور ہمیں برداشت عطا فرما۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کی ہے، دراصل یہ درود شریف کی طرف اشارہ ہے، جو کہتا قدموں میں اپنا سر رکھ کے، مراد یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت، ایسے حالات ہوں تو درود شریف کی کثرت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور آپ کو تو ماشاءاللہ دیا ہوا، اور محنت بھی آپ بہت کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ پڑھا گیا تھا، خوشی ہوئی تھی، میں بتانا بھول گیا۔ اب بھی بہت ہے ماشاءاللہ جو لوگ پڑھتے ہیں، اس کو اور بڑھائیں، کوشش کریں، اور ان حالات کے اندر تو زیادہ پڑھیں۔ اور درود خضر جو خاص ہے اس کو پڑھیں، جو بھی درود شریف پڑھیں اس میں تو کوئی ایسا کوئی بھی نہیں فرق، لیکن بات اپنی نیت کی، اخلاص کی ہے۔ قبولیت اپنی نیت کے اوپر ہے۔ جتنا اخلاص اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے ہوگا، جو آپ لفظ بھی اللہ کے لیے پڑھیں گے، جو جملہ بھی آپ گزاریں گے، جو بات بھی کریں گے کسی سے، درود شریف پڑھیں گے، اس کی قبولیت بڑھ جائے گی۔ اگر پیچھے وہ نہیں ہے، ہمارے اپنے قلب کی حالت یہ ہے کہ جو حالات ہیں ہم ان کے مطابق اپنی طبیعت کو ڈھال لیتے ہیں، فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہمارے ملک میں چومکھی لڑائی ہے، 4 گروپ ہیں اس وقت، ایک فوج ہے اور 2 سیاستدانوں کے گروپ ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ان کو شیطان کہتے ہیں، وہ ان کو شیطان کہتے ہیں، اور جو ایک کے پیچھے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس سے بڑا فرشتہ ہی کوئی نہیں، دوسرے کہتے ہیں ادھر ہمارا فرشتہ وہ زیادہ بہتر ہے، وہ شیطان ہے۔ اور چوتھا گروپ جو ہے جس کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے وہ عوام الناس ہے۔ یہ 4 گروپ ہیں اس وقت، 3 تو آپ کو لڑتے نظر آ رہے ہیں، چوتھا گروپ لڑتا نظر نہیں آتا ہے، لیکن ان کے اندر جوش و خروش، ان کے اندر جو معاملات ہیں، اللہ کی ذات اس کو دیکھتی ہے کہ ان کا رخ کیا ہے۔ چونکہ مخلوق جو ہے واضح، اللہ نے دیکھیں نا حدیث مبارک واضح ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے میں اس طرح کے حکمران دیتا ہوں ان کو۔ اب یہ جو ٹرائل ہے نا عوام الناس کا ہے، اور ہمیں جو جھٹکا جو پڑا ہے 70 سال میں، ملک تو ہم نے اسلام کے نام پہ بنایا، اور بعد میں یہاں جو کچھ ہوا جس نے بھی کیا ہم سب کے سامنے ہے۔ عوام الناس جو ہے ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تربیت دینے والے تو اس طرح کے نہیں ہیں، یہ ہیں تو وہ کوئی چھپے ہوئے ہیں، تھوڑے ہیں، کچھ کم ہیں، اور کچھ کا اثر ہے کچھ کا نہیں ہے، تو عوام الناس خود کنفیوز ہیں چاروں طرف۔ لیکن اس وقت ان کے اندر ایک عجیب سا جوش و خروش ہے، عجیب سی کیفیت ہے، اور ہمیشہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں فتح عوام الناس کی ہوتی ہے۔ اس میں ظاہر میں نہ لیں فلاں لیڈر فلاں لیڈر فلاں، وہ تو کسی کو آگے رول دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان بنا تھا تو جب کیا ہوا تھا، قائد اعظم سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے یہ علیحدہ کیوں ملک سوچا؟ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کا کہ آپ ایک یونیورسٹی میں گئے، وہاں ہندو اسٹوڈنٹ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو ان سے جو ہندو اسٹوڈنٹ تھے وہ بڑے، ان کا لیڈر بڑا شرارتی تھا، تو اس نے اٹھ کے سوال کیا ان سے کہ آپ کس طرح کہتے ہیں ہندو مسلمان سکھ علیحدہ علیحدہ، ہم سب ایک ہیں، ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ایک ہی ہماری پیچھے آباء و اجداد ہے، ان کی ہم ہے کچھ نہیں، مذہب ادھر چلے گئے ادھر، ہیں تو سارے اکٹھے ہم، تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو علیحدہ ملک دیا جائے؟ آپ نے کہا کہ 2 قومیں آباد ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میری بات سنو، میرے پاس آیا وہ ایک جو مسلمان اسٹوڈنٹ بیٹھے ان کا بھی، اس کو بھی بلا لیا، اس کے لیڈر کو، آپ نے ایک گلاس میں پانی منگایا، قائد اعظم نے منگا کے اس میں تھوڑا سا پی لیا اور گلاس رکھ دیا، اور ہندو کو کہا اس کو پی لو، اس نے کہا میں تو نہیں پیتا، میں برشٹ ہو جاؤں گا، اور مسلمان کو کہا اس نے پی لیا۔ آپ نے کہا فرق سمجھ آیا؟ 1000 سال سے ہم اکٹھے کھا نہیں سکے، پی نہیں سکے، تو وہ اکٹھے کیسے ہیں؟ تو یہ 2 قومیں
اس اللہ نے اس ملک میں آباد کی، ایک کو عروج دیا اور دوسروں کو ان کے متحد کیا، اور جن کو عروج دیا مسلمان وہ گمراہ ہو گئے۔ ہمارے حکمران ہندوؤں میں شادیاں بھی کر لیں، ان کا جدیہ بھی معاف کر دیا، ان کو ساتھ ملا لیا، اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں۔ یعنی جہاد، جتنے آپ کے بادشاہ ہیں جو جہاد کرتے تھے، وہ جہاد جو جن فوجوں کو لاتے تھے ان کا تو ہوگا، عوام الناس لڑنے جاتے تھے اللہ کے لیے۔ وہ بادشاہ تو لڑتا تھا کہ فلاں بادشاہ کو شکست دیں تو اپنی وہاں سلطنت قائم کر لوں، بادشاہ بن جاؤں، وہ پھر اپنی بادشاہی کام کر لیتے، پھر اسلام تو رہتا ہی نہیں تھا۔ تو اسلام کو آپ کے جو یہ فاتحین، جو اس کو بڑا بڑا فاتحین اب کہتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے لیے یوز کیا ہے۔ کوئی بھی دیکھ لیں، خلفۂ راشدین کے بعد یہی حال ہوا اور اب تک ایسے ہی ہے۔ یہی آپ کے سیاستدانوں کا حال ہے۔ اگر کوئی بے لوس لیڈر آ گیا، قائد اعظم آئے تو آپ کو پاکستان مل گیا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ 1 سال کے اندر ان کو اٹھا لیا، دیکھا کہ یہ قوم ابھی اس قابل نہیں ہے، یہ تو اس کو بھی ادھیڑ کے رکھ دیں گے بعد میں، تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا، جو کام ان سے لینا تھا لے لیا۔ تو اللہ پھر اسی طرح ہی کرتا ہے، لوگوں کے اندر سے بھی وہ سارے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ 4 جو لڑائی ہے، آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ہمیشہ عوام الناس کے جو خیالات ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو جذبات ہوتے ہیں، اللہ کی ذات اسی کو دیکھتی ہے، چونکہ انہی پہ کرم کرنا ہوتا ہے، پھر اسی طرح کے نظام دنیا میں آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ فرینچ ریولوشن پڑھیں، آپ 1789 میں جو ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی ہم نے لیڈر کون ہے، لیکن ایسے ایسے لوگ آگے آئے، پھر انہوں نے ایسے ایسے کام کر کے دیے۔ لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ ریولوشن ہوا تو ایک دم کوئی وہ جنت بن گیا تھا فرانس، نہیں، بہت لڑائیاں آپس میں ہوئیں، بہت حالات ان کے برے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کے ایسا ہوا کہ وہ جمہوریت جو بنائی وہ بھی فیل ہو گئی، اور ایک بڑا ان کو لیڈر مل گیا نیپولین کے نام پہ، اس نے سارا یورپ فتح کر لیا، ساری دنیا فتح کر کے بیٹھ گیا، وہ بادشاہ بن گیا بعد میں۔ یعنی تھا وہ، اور وہ بعد میں یعنی جو جس مقصد کے لیے وہ انقلاب آیا تھا وہ کہیں رہ گیا پیچھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب یہ چامکھی لڑائی میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو عوام کے جذبات ہیں، خیالات ہیں لوگوں کے اندر، خیالات کیا ہیں؟ آپ نارملی سوچ لیں کہ ہر جو پاکستانی ہے یا ہر رہنے والا، وہ کہتا ہے ملک میں سکون ہو، ملک میں ہمیں ہر چیز جو ہے وہ پراپر ملے، ہر بندہ اپنے اپنے کام پہ لگے۔ سب کی چاہت ہے، خواہش ہے، عمل ہم نہیں کرتے اس پہ، چونکہ اگر دکاندار کے اندر یہ خیالات ہیں تو اپنے کاروبار کے اندر وہ اس کو نہیں کرے گا، وہ اپنا مرضی کرے گا۔ کوئی کہیں ملازم ہے تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ خیالات سب کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو عمل ہم نہیں پہنا سکتے۔ تو اس وقت جو جذبہ ہے لوگوں کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ یہاں صحیح معنوں میں ایک اصلاحی معاشرہ قائم ہو جائے، اور چونکہ اسلام ہمارا دین ہے، مذہب ہے، اس میں راہبری ملتی ہے، تو اس کے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ اصل عوام الناس کے اندر کیفیت یہ ہے، ظاہراً سیاستدان اپنی اپنی مرضی سے جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی نعرے مارتے رہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے اپنے نعرے ہیں۔ دنیا تو پھر ایسے ہی ہوتا نا۔ تو اسی تو کہا نا کہ 3 تے دنیا 2 پڑھنا 2 ہی نکاح نہ ہوندا، سلطان بابو صاحب نے فرمایا۔ دین ایک علیحدہ چیز ہے، اس پہ عمل بھی علیحدہ چیز ہے۔ اب ہم مذہب کے، آپ ہمارے جو بڑے بڑے یہاں آپ کو نام نظر آتے ہیں، ان کا عمل بھی دیکھ لیں۔ تو عوام الناس کنفیوز ہیں کہ ہم کریں کیا، کبھی ایک کی طرف دوسری کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی ایک پاپولر ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کو ایک بندہ زیادہ پاپولر نظر آتا ہے، کل کو کچھ اور ہو جائے گا ایسے ہی، آپ دوسرے ان سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو یہ حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے ملک کے لیے، اور دشمن کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم نہیں سنبھلے تو پھر ہمارا حشر ہونے والا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، احادیث میں جنگ وہ جو غزوہ ہند موجود ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی موجود ہے کہ جو حشر ہمارا ہونا ہے، تو پھر وہ حالت آ جائے گی۔ تو اگر ہم آپ سنبھل گئے تو ممکن ہے کہ وہ واقعہ پیچھے چلا جائے، بعد میں ہمیں سنبھلنے کا موقع مل جائے، ملک جو ہے اچھا بن جائے۔ تو 2 ہی راستے ہیں، اس وقت ہم اس کیفیت میں ہیں۔ ہم سب کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ مالک اس میں سے کوئی اصلاح کا راستہ نکالو، اور عوام الناس جو ہیں، جو اس وقت شوق تھا ان کو کہ پاکستان بنے اور یہاں کلمے کی یعنی ایک نام کے اللہ کے نام کی سلطنت قائم ہو، لوگوں میں انصاف ہو، وہ ساری بات ہو، اس طرف ہم بڑھیں۔ اصل بات یہ ہے، ہم سب کو اس کی دعا کرنی چاہیے، مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت خضر کا ایک واقعہ رہ گیا، میں آپ کو سنانے والا تھا۔ ایسے ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا
تو دوسرا یا تیسرا دن تھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے افسردگی میں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، باقی سارے صحابہ۔ تو ایک نوجوان آیا اور اس نے بڑے سفید رنگ کے اور بہت ہی سفید رنگ کپڑوں کا، یعنی عام حالات میں یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں اس کا ان میں ایک ایسی خوبصورتی نظر آتی تھی، نظروں کو کپڑے خام خواہ اچھے لگتے تھے، وہ پہنا ہوا اور خوبصورت نوجوان، اور آ کے بیٹھ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اپنا جو ہے اپنا ٹانگ ہے وہ ٹانگ کے ساتھ لگا لی، بالکل جڑ کے بیٹھ گیا آپ کے ساتھ۔ سب خاموش بیٹھے تھے اور زار و قطار رونے لگ گیا، بہت رویا بہت رویا بہت رویا، سب صحابہ بھی افسردہ، ان میں سے بھی روئے۔ پھر اس نے کہا دعا مانگ لیتے ہیں، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سب نے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے اجازت، اور چلے گئے۔ اب صحابہ حیران ہوئے تھے کون تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا یہ۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے سب صحابہ کو بتایا تھا یہ حضرت خضر تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے لیے، ہماری افسردگی دور کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ خضر علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی ہے، یہ میں صرف آپ کا شوق بڑھانے کے لیے کہ آپ درود شریف درود خضری زیادہ پڑھیں، جو بھی درود شریف پڑھیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک دیکھیں، میں واضح کہتا ہوں، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیج دیا۔ رحمت تو موجود ہے ہمارے ساتھ، اب ہم حاصل کیسے کریں؟ اصل وہی بات ہے، صرف درود شریف پڑھنے سے تو نہیں ہوگا، عمل سے بھی تو ساتھ ہوتا ہے نا۔ ہمیں اپنے اصلاح، اس وقت مخلوق کی حالت یہی ہے، اصلاح اپنا کرنا چاہتی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ ہر طرح کی اصلاح، اس میں آپ کے سیاسی معاملات ہوں، دوسرے معاملات ہوں، ہر معاملے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک اصلاح ہو اس کی، اور معاشرے میں ایک اصلاح ہو۔ یہ کیفیت ہے اس وقت آپ کے ملک کی۔ یہ جو اتنی لمبی لڑائی ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نہ سیاستدان اس طرف چلنے کی کوشش کرتے، نہ ان کو سمجھ، اپنے اپنے نعرے تو بنائے ہوئے ہیں، اپنے ارادے بھی پورے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں لیکن ناقص ہیں سارے، ان کے پاس وہ بات ہے نہیں کسی کے پاس۔ اس لیے جو تکڑے ہیں وہ پھر اپنا داؤ لگا لیتے ہیں، اس کو فوج کہہ لیں آپ۔ تو چوتھا گروپ عوام کا ہے دراصل، تو یہ بات تو عوام کی سنی جانی ہے، اب وہ کس شکل میں ہوتی ہے، خون ریزی کے بعد ہوتی ہے یا خون ریزی سے پہلے، یہ تو ہم سب کے اوپر ہے، اور اس میں اصل راستہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم اپنا تعلق بڑھائیں، جہاں بھی آپ کا تعلق ہو ان کو اصلاح کی بات کریں، اپنے آپ کو درست کریں۔ جو اس خط میں آخر پہ آپ نے کیا لکھا، یہی لکھا نا سرکار عالی نے کہ آپ سب کی خیر مانگیں، سب کے لیے دعا کریں، اور کوئی آئے، ہندو آئے، مسلمان آئے، کچھ آئے، تقسیم سب کے لیے کریں۔ مقصد یہ کہ اصلاح کریں سب کی، اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا۔ اور آپ کو بہت سے واقعات میں نے حضور کے سنائے ہیں۔ ہندہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، جب مکہ فتح ہوا اور ان کو شکست ہو گئی اور وہ آ کے معافی مانگ کے سب مسلمان ہو رہے تھے، تو ہندہ آپ کے سامنے آئی، اور اس کے دل میں تھا کہ میں نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور آپ کو اس کا دکھ بھی بڑا ہوا تھا جب وہ شہید ہوئے، آپ کے چچا، آپ کے مطلب دوست بھی تھے، ہم عمر تھے آپ کے، لیکن چچا تھے آپ کے، اور اس کو اندر یہ خوف تھا کہ آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ لیکن جو ہی وہ سامنے آئی آپ کے، تو اس نے دیکھتے آپ کو کہا کہ حضور آپ شاید مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اس کا جملہ پورا نہیں ہوا، آپ نے کہا ہندہ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے، مطلب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ جو لڑائی تھی وہ تو شیطان کی تھی، تمہارے اندر ایک شیطان تھا اور وہ انسان کے ساتھ لڑتا تھا، اب وہ شیطان نہیں ہے، تو لڑائی ختم ہو گئی، اور وہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا جو حسن ظن اتنا زیادہ ہے، وہ گر گئی زمین پہ، بے ہوش ہو گئی۔ اسی طرح اس کا جو غلام تھا، حبشی اس کا نام تھا، اور نیگرو تھا، اور اسی نے وہ نیزہ مارا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ مارنا ہے تمہیں اس کو، اور اس نے جو نیزہ مارتا تھا وہ بالکل 100% نشانے پہ لگتا تھا،
اور اس کو اس نے آگے جو اس کی سامنے کا اس کو وہ زہر آلود کیا ہوا تھا تاکہ جس کے لگے اس کو زہر بھی اندر سرایت ہو جائے اور بندہ مر جائے. اس نے حضرت حمزہ کو نیزہ اس نے مارا تھا اور وہ بہت خوف زدہ تھا کہ میں آپ کے سامنے کیسے جاؤں. تو اس نے دور سے آپ کو پیغام بھیجا کہ حضور میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، مسلمان تو میں ہو گیا ہوں. آپ نے اسے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ کی شان یہ ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکوں. آپ نے کہا میری محفل میں ضرور آپ شک پیچھے بیٹھ جایا کرو. تو وہ پیچھے آپ کے بیٹھ جاتا تھا آ کے. بعد میں جب آپ کا وصال ہوا اور پھر مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھنے لگے اور بہت سے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جعلی نبوت کے دعوے کر دے. ان میں ایک مسلمہ کذاب بھی تھا، یہ یمن میں تھا. کذاب یعنی جھوٹا. تو اس نے دعویٰ کیا اور بہت سے کچھ 40-50 ہزار کا لشکر اس نے اکٹھا کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر اب ان کے خلاف بھیجا تو اس میں وہ حبشی بھی لڑنے کے لیے گیا اور اس نے پھر اس مسلمہ کذاب جو ہے اس کو اسی زہر آلود نیزہ مارا اور وہ مر گیا اور مسلمانوں کو فتح ہوگی. دیکھ لیں وہی شخص تھا، وہی اس کا ہنر تھا. جب وہ شیطان کے ساتھ تھا تو اس نے ایک برا کام کیا، بہت بڑا، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی. جب وہ مسلمان ہوا وہی اس کا ہنر تھا، اللہ نے اس سے کام لینا تھا، اس کو زندہ رکھا اور بعد میں اسی کے ہاتھ سے یہ بہت بڑا فتنہ تھا. یعنی باقی بھی اور 2-3 جگہ اور بھی بغاوتیں ہوئی تھیں، جھوٹے نبی پیدا ہوئے، بہت جلدی ختم ہو گئے، لیکن سب سے خطرہ اس سے تھا. لیکن دیکھ لیں اسی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کتنا بڑا کام کرا ہے. تو ہے کیا یہ؟ اس میں اصل نیت ہے. نیت ہماری اگر اللہ کے لیے، اصلاح کے لیے، تو پھر میں ارد گرد کسی بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے. حالات خود ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اس طرح بڑھ بھی جاتے ہیں. یہ ایک انڈیویجول کا فعل ہے، ایک بندے کا اپنا فعل ہے. وہ اگر وہ کرے گا تو اس کا اثر گھر والوں پہ بھی آئے گا، تعلق والوں پہ بھی آئے گا. چاہے وہ 10 بندوں کو متاثر کرے، 20 کو کرے گا تو صحیح نا. تو ہم سب کا راستہ یہ ہے، یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، یہی جو روحانی سلسلے میں یہی سبق دیا جاتا ہے. ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. مالک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی جو محفلیں اب رات کو جو رات ہے یہ رجب کی، یہ تو گزر گئی. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانیت کا سفر تھا جو آپ حاضر ہوئے تھے، وہ تو برکت والا دن ہے. دعا میں تو ہم سب شامل ہیں. اب آگے پھر برکتوں والی راتیں آ رہی ہیں. اب انشاءاللہ ہماری اگلی محفل آئے گی 14 شعبان اور 7 یا 8 مارچ ہوگی. یہ اخبار میں دیکھ لیں. 11ویں شریف کی محفل جو ہے چاند کی 14 کو ہوتی ہے، 7 یا 8 مارچ ہوگی اور اس کو ہم شروع کریں گے 4:05 پہ انشاءاللہ. پہلے نماز ہوگی، پہلے نماز 3:45 نماز ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ 4 بجے شروع کر لیں گے. اور کوشش کریں وقت پہ آ جائیں، اس میں شامل ہوں. یہاں محفل تو ہم نے رکھی تھی کہ اکٹھے پڑھ لیں گے، لیکن حالات دیکھ کے پھر میں نے کہا کہ ابھی اسی طرح ہی ٹھیک ہے، ہم انٹرنیٹ پہ ساری یہ محفل کرتے ہیں. وہ محفل صرف ایک ہے جو سلسلے کی بنیادی محفل، وہ انشاءاللہ اسی طرح گھر پہ ہوتی رہے گی. تو اگلی ہماری جو 14 شعبان یعنی 7 یا 8 مارچ کی محفل ہے 11ویں شریف کی، 4 بجے انشاءاللہ اس کا وقت ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اگلی جو درود شریف کی محفل ہے وہ 19 مارچ کو ہوگی اور یہ 27 یا 26 یا 27 شعبان ہوگی. اس کے 3 دن بعد پھر رمضان شریف شروع ہو جانا ہے، تو وہ اسی طرح انٹرنیٹ پہ ہوگی انشاءاللہ. تو ذہن میں رکھیں 14 یعنی 7 اور 8 مارچ اور 19 مارچ ذہن میں رکھیں. یہ پروگرام آپ کو مل جائے گا. بہن بھائیوں نے بہت پڑھا ہے جی، مالک اور آپ کو توفیق فرمائے. اس کو بڑھائیں، کوشش کریں، محنت جاری رکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر باطنی کریں اور ساتھ جب باوضو کوشش کریں درود شریف پڑھنے کی. اور ذکر تو آپ کسی بھی کیفیت میں کر سکتے ہیں. بنیادی سبق وہی ہے، یعنی غین کا نقطہ اگر آپ نے مٹانا ہے، غرور کا، نفس کا، تو اس میں پھر باطنی ذکر پہ محنت کرنی پڑتی ہے. کریں تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھتا ہے انسان. تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ہمارے دوست ہیں مسعود قائم صاحب، آپ جانتے ہیں سب ان کو. ان کی والدہ محترم 96 سال کی عمر میں ماشاءاللہ عمر ان کی بہت ہوئی، پچھلے پرسوں ان کا وصال ہوا ہے. ان کو بھی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. اور بھی ہمارے عزیز جو گئے اس محفلوں میں بھی بہت تھے. یعنی سارے جو اللہ کے نام لے ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، آنے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. مالک سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ بقدر حسنہ و جمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا جائے گا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے آگے سربسجود ہے۔ ہماری عاجزانہ فریاد اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانواد، تابعین، تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب سید عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد شریف رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پر اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار عالی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم سائیں رحیم بخش، سائیں مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا، میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زمان صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب حضور صاحبزادہ رفیق اللہ صاحب کی روح کو قبول و منظور فرمائیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آباء و اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، سنگی ساتھی میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب قبول و منظور فرما لیجیے۔ ہم سب کے جو عزیز و اقارب فوت ہوئے، قائم صاحب کی والدہ محترمہ ان میں شامل، سب کی ارواح کو اس کا ثواب قبول و منظور فرما لیے۔ اور ان محفلوں کی رونق جو دوست احباب آج ہم میں نہیں، بہن بھائی، ان کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم و ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے، سب کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجیے۔ جتنے تیرے نام لیوا اس جہان سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے، جو اس جہان میں موجود ہیں ان کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری دور فرما دیجیے۔ آنے والے نام لیواؤں پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائے۔ یا باری تعالیٰ اپنے ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ معاف فرماتے ہوئے ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، سازشوں سے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود
کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب نہیں تو یہ باری تعالیٰ ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر جو اجتماعی انفرادی طور پہ برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں، سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تلک والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں، سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مزید مالا مال فرما دیجیے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دی۔ ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، صدمات، حساد، ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ مشکلات بے عدد داریم ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی گھر میں سب کو، اپنے تعلق والوں کو میرا بہت سلام پیار دیں۔ اللہ حافظ۔